अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात, नैब तरमीमी एक्ट या फिर स्टेट बैंक कवानीन में तरमीम, PTI हुकूमत को कड़ी तनकीद का सामना है और मुस्तक़बिल करीब में ये अदालती जंग भी बन सकती है। इंतखाबी इस्लाहात पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नहीं मान रहा है और इसने EVM के ज़रिए आइंदा इंतखाबात कराने को भी मुस्तरद कर दिया है। लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि अगर EVM से इंतखाबात ना हुए तो इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा देखिए। जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है, और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ EVM के ऊपर इंतखाबात को मानता है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी और ख़ुद मुख्तार इदारा है, तो इसके फंड्स किस कानून के तहत रोके जा सकते हैं। दूसरी तरफ एक पार्लियामेंट की सुपरमेसी पर भी सवाल उठ रहा है कि कोई इदारा कैसे पार्लियामेंट के ज़रिए आने वाले कानून को मानने से इनकार कर सकता है। दूसरी तरफ आजकल मुल्क की सियासत में ऑडियोज़ और वीडियोज़ का आज बहुत ज़्यादा चर्चा है। मुल्क की जो सियासत है वो इसी के गिर्द घूम रही है और इस सारे माहौल में दो ही चीज़ें मुश्तरक हैं, एक मुस्लिम लीग नवाज़ है और दूसरी अदलिया। एक साबिक चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम है और दूसरे साबिक चीफ जस्टिस मुद्दई हैं, और इन दोनों चीफ जस्टिस का जो मुकदमा है ये तीसरे चीफ जस्टिस सुन रहे हैं। राना शमीम की कल की हाई कोर्ट के सामने पेशी पर मामला थोड़ा उलझ गया है। ऐसा लगा कि वो अपने बयाने हल्फी से इनकार भी नहीं कर रहे हैं और इसकी अशात को मानने को तैयार भी नहीं थे। शायद इसीलिए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मैं तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता, जजों को इससे बहुत ऊंचा होना चाहिए। लेकिन राना साहब का आज का जो बयान है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर राना शमीम कोई और बयाने हल्फी के साथ अगली पेशी में चीफ जस्टिस के सामने पेश हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो एक स्टैंड लिया हुआ है, जो एक मुहिम शुरू कर रखी है, वो फिर कहाँ स्टैंड करेगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ राना शमीम अपने बयान हल्फी को साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को सज़ाएं दिलाने में हाथ था, तो फिर क्या कानून ये मानकर सज़ाएं मुअत्तल कर देगा या सिर्फ अवामी राब्ता मुहिम का इसे एक टूल समझा जाए। इस इशू पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रोग साहब आपको। हमने आपको ज़हमत दी कि जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ का जो मामला बड़ा उलझ गया है, हम आपसे ये पूछ पाएँ, ये जान पाएँ कि हमारे कानून में इनकी अहमियत क्या है। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं राना शमीम साहब के एफिडेविट से। अगर ये एफिडेविट वो साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, क्या नवाज शरीफ की, मरियम नवाज़ की सज़ाएं मुअत्तल हो सकती हैं? क्या अहमियत होती है ऐसे केसेस में ऐसे एफिडेविट्स की? सर बहुत शुक्रिया आपका। और आपने ये ऐसी चीज़ छेड़ी है, मेरे ख़्याल में बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर इस पे सहरा हासिल बहस और डिस्कशन आपके साथ अभी हो जाए तो काफ़ी इसमें टाइम लग सकता है, तो वो टाइम आप ज़रूर दीजिएगा ताकि हम ये ऑडियो वीडियो वाला इशू एक सहर हासिल तरीके से मुकम्मल कर सकें। देखिए, एक एक करके चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। ऑडियो और वीडियो जो था जब पेश किया गया बेनज़ीर साहिबा की जो सज़ाएं थी, और ये 2001 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, और उसके अंदर चर्चा बड़ा हुआ मीडिया में, और आज तक चर्चा होता है कि ऑडियो वीडियो शहबाज शरीफ साहब की और मलिक क़य्यूम साहब की पकड़ी गई थी और उसमें क्या क्या डिस्कशन हो रहा था। आपको अगर इत्तलान में अर्ज़ कर दूं कि जो 2001 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम ये ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग को कंसिडर नहीं करेंगे। ये क्लैरिटी से, यानी जो सरे महल का फ़ैसला, कन्विक्शन का फ़ैसला आसिफ जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कलअदम किया गया, वो ऑडियो वीडियो टेप पर तो कलअदम ही नहीं हुआ। वो तो ये जो सारा का सारा जो डिस्कशन मीडिया कर रही है और पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, वो बग़ैर फैक्ट्स को समझे हुए और जाने हुए कर रही हैं, क्योंकि वो ऑडियो वीडियो
اس میں کہا گیا کہ جی ہم اس میں نہیں جا رہے، یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یا ہم اس کے جائے بغیر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں، ایک بات۔ صحیح۔ دوسرا ایسا تھا کہ جب یہ ارشد ملک صاحب کی آڈیو ویڈیو سامنے آئی، جو کہ ارشد ملک صاحب کی آڈیو ویڈیو پہ جسٹس کھوسا نے، جو چیف جسٹس تھے، ایک سو موٹو ایکشن لیا، اور شاید اس کیس کا نام عاقل مرزا ہے یا عقیل مرزا ہے، ساتھ ساتھ ان کی بھی کوئی پٹیشن تھی، اور یہ فیصلہ صادر کیا جج صاحب نے، اور کوشش یہی تھی کہیں سے کہ کیونکہ یہ آڈیو ویڈیو آ گئی ہے تو لہٰذا جو کنوکشن کا فیصلہ ہے مریم صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا، تو وہ اس کو کالعدم کر دیا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم نہیں کیا، اور سپریم کورٹ نے کم سے کم کوئی 7-8 پرنسپلز 10 پرنسپلز اس میں لکھ دیے، اور اس میں یہ کہا کہ آڈیو ویڈیو کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے جس نے بھی آڈیو ویڈیو بنایا ہے اس کو پیش کیا جائے، نمبر 1 یہ ریکوائرمنٹ ہے، قانون کا ریکوائرمنٹ، اور یہ ابھی کے کیس میں عاقل مرزا میں نہیں ہے، یہ 1984 کے کیس میں جسٹس حیدر علی پیرزادہ نے، یہ سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے، بڑے زبردست جج تھے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ پر کوئی ریلائی کر رہا ہے، کسی ٹیپ پر ریلائی کر رہا ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے جس شخص نے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے پہلے اس کو پیش کیا جائے، اور پھر اس کے ڈیفرنٹ پیرائے انہوں نے دیے۔ اس کے بعد جج صاحب نے یہ، جسٹس کھوسا نے انہوں نے یہ فرمایا اپنے ججمنٹ میں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ آڈیو ویڈیو اگر کوئی سائڈ ریلائی کرے تو جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے وہاں پیش کرے، صحیح، اور وہاں ثابت کرے یہ جینون تھی، وہ ثابت کرے کہ یہ شخص اس نے بنائی۔ اب وہ آج تک انہوں نے اگلی سائڈ نے یا کسی بھی سائڈ نے اس اپیل میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے وہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ پیش ہی نہیں کی، یعنی جو ریلائی کر رہے ہیں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ پر وہ نہیں پیش کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ یا تو جینون نہیں ہے، یا اس کے اندر جھول ایسا ہے، یا وہ توڑ کے بنائی گئی ہے، تو اس کا کوئی حاصل مقصد ہے نہیں۔ اب آتے ہیں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، جسٹس شوکت صدیقی میں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے، لیکن ان کا جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ جی مجھے فلاں آدمی نے کانٹیکٹ کیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کی باقاعدہ سنوائی کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل ایک انکوائری کرنے والی باڈی ہے، ایک فیکٹ فائنڈنگ باڈی ہے، اس نے باقاعدہ انکوائری کی جس میں 5 سینئر ججز موجود تھے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ملا کے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ جی لیگل فورم پرووائڈ کیا جائے، جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، جوڈیشل کمیشن اور جج اس کا فیصلہ کرے، تو وہ فیصلہ کر تو دیا، ججوں نے تو کیا ہے فیصلہ، ایگزیکٹو نے تھوڑی کیا ہے۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل زیادہ بڑی ہے یا جوڈیشل کمیشن؟ سپریم جوڈیشل کونسل زیادہ بڑا فورم ہے، تو اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کوئی بھی جو انہوں نے بات کہی وہ ثابت نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور جس کے عوض جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو بھی کہا وہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ غلط ہے۔ پھر آ جائیے جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو ویڈیو پر۔ اب جسٹس ثاقب نثار کی جو آڈیو ویڈیو ہے، اگین وہ لوگ پیش کریں جو اس کو ریلائی کرنا چاہتے ہیں اس اپیل میں پیش کریں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، کسی نے وہاں پیش نہیں کی، بلکہ وہ سما نے تو بڑا ڈیٹیل پروگرام کر کے یہ بتا دیا کہ وہ ٹکڑوں میں جوڑا گیا ہے۔ اب اس کا قانون یہ ہے کہ جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک چھوٹا سا بھی ٹکڑا ایڈ کیا گیا ہے تو ساری کی ساری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کالعدم ہو جاتی ہے، اس پر ریلائی نہیں کیا جاتا۔ صحیح۔ تو یہ کس چیز کا شور مچ رہا ہے؟ اب آتے ہیں رانا شمیم پہ۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ رانا شمیم ہو سکتا ہے اگلی پیشی پہ کوئی نئی بات کر دیں، وہ ضرور کر سکتے ہیں، کوئی ان کو روک تو نہیں سکتا۔ اب رانا شمیم صاحب کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ایک ایسا ایفیڈیوٹ ہے جو انہوں نے لنڈن میں سوئر کیا، جو کہ 3 سال کے بعد سوئر کیا،
تو یہ تو ایسے ہی ٹائم بار اور لیچز میں آ جاتا ہے, کوئی اس پہ کریڈنس نہیں دیتا, ریلائی نہیں کرتا. فاروق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ رانا شمیم صاحب کو ثابت کیا کرنا ہوگا؟ چلیں آڈیو اور ویڈیوز ایک ٹیکنیکل چیز ہے, ایک ٹیکنالوجی ہے, اس میں ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے, جو سما نے بھی چلایا, جو اس کا بات آپ بھی کر رہے ہیں, اس کو پروف کرنا مشکل ہے. لیکن اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے یہ کچھ ہوا, ثاقب نثار صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آئے, وہ اس طرح فون پہ بزی تھے, کسی سے بات کر رہے تھے, یہ فرما رہے تھے کہ ان کو سزائیں دینی ہے, ان کو چھوڑنا نہیں, یہ ثابت ان کو کیسے کرنا ہوگا؟ یہ ضروری ہے کہ وہ سارا جو سین ڈسکرائب کیا جا رہا ہے ان کے ایفیڈیوٹ میں, اس کو وہ ثابت کریں, صرف کہنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. دیکھیں ایسا تھا کہ اگر تو جو بھی رانا شمیم صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہا ہے, اگر جسٹس ثاقب نثار صاحب اس کو ایڈمٹ کر لیتے تو بات دوسری تھی. اب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے, بلکہ یہ کہا کہ جب جسٹس رانا شمیم صاحب اپنا ایکسٹینشن مانگ رہے تھے تو انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کو فون کر کے رانا شمیم صاحب نے کہا جی مجھے ایکسٹینشن دے دیں, اور جسٹس ثاقب نثار نے یہ کہا کہ یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان میرے پاس آپ کی کوئی فائل نہیں ہے, اور میں کبھی بھی ایسی چیز میں کوئی پرسنل لائکس ڈس لائکس میں تو جاتا نہیں, نہ اس پہ سفارش سنتا ہوں. یہ انہوں نے جو بیان دیا جو میڈیا میں بھی چلا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جسٹس ثاقب نثار نے یہ ڈینائی کر دیا تو یہ ورڈ اگینسٹ ورڈ ہے, اور ورڈ اگینسٹ ورڈ میں ہوتا یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کے پاس اگر کوئی اور ثبوت نہیں ہوتا ہے تو کیس ہار جاتا ہے. یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے رانا شمیم صاحب کو یا تو کوئی اور ایویڈنس لانی پڑے گی. لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ جس پر الزام لگتا ہے فاروق صاحب وہ کبھی مانتا تو نہیں ہے کہ جو میرے پہ الزام لگ رہا ہے وہ سچ ہے. یہ تو الزام لگانے والے کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اس لیے صرف یہ کہنا کہ جیسے ثاقب نثار نے ان چیزوں کی تردید کر رہی, وہ مان نہیں رہے, کیا یہ کافی ہے؟ کوئی جس پہ الزام لگتا ہے وہ کبھی مانتا تھوڑی ہے, وہ تو ثابت کرنا پڑتا ہے. نہیں, اب ہم دیکھیے, ہم اب قانونی بات کر رہے ہیں. قانون میں یہ ہے کہ اگر کوئی الزام لگائے تو ثابت اس کو کرنا ہوتا ہے. یعنی ون ہو alleges has to prove. یہ ایویڈنس ایکٹ میں بھی لکھا ہوا تھا, قانون شہادت آرڈر میں بھی لکھا ہوا ہے, دنیا جہاں کے جو ایویڈنس کے قوانین ہیں اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو یعنی یہ رانا شمیم صاحب کو ثابت کرنا ہے. اور رانا شمیم صاحب کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک تو رانا شمیم ثابت اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ثاقب نثار اس کو ایڈمٹ کر لیتے. اگر ثاقب نثار اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہے تو رانا شمیم صاحب کو کوئی اور ایویڈنس پیش کرنی پڑے گی, ورنہ رانا شمیم صاحب اس کو ثابت نہیں کر پائیں گے اور رانا شمیم صاحب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ تو قانونی جنگ ہے نا ساری. اور جو یار لوگوں کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کر دیں, تو یہ جوڈیشل کمیشن سے تو بڑا فورم اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کو سن رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن اس سے بڑا تھوڑی ہے, تو سینسیشنلائز ایسے ہی کر رہے ہیں, ایسے ہی مسلیڈ کر رہے ہیں. یہ جوڈیشل کمیشن سے بڑا ایک جوڈیشل فورم ہے, چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ ہے. وہاں رانا شمیم جائیں, ثابت کریں, جس طرح ثابت کریں, کوئی ان کو نہیں روکے گا. لیکن جب تک رانا شمیم صاحب اس کو اپنے طور پہ ثابت نہیں کریں گے تو عدالت جو ہے وہ جسٹس ثاقب نثار کو بلانے کی پابند نہیں ہے. کوئی پابند نہیں ہے جسٹس ثاقب نثار کو بلانے کی. رانا شمیم صاحب کو پہلے اپنے طور پہ یہ ثابت کرنا پڑے گا, جو کہ ابھی تک وہ ثابت نہیں کر پائے. بلکہ یہاں تو اس طرح کی بات آئی ہے کہ جی میں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا لیکن وہ تو سائنڈ سیلڈ تھا, انگلینڈ میں پڑا ہوا ہے میرے پوتے کے پاس, تو وہ یہاں کیسے پہنچ گیا. یعنی وہ تمام جو اخبار نویس ہیں, تمام جو جرنلسٹ ہیں, ان پہ کوسچن مارک آ رہا ہے. نہیں, فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ نواز شریف کے ذریعے میڈیا پر پہنچا. فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے. دیکھیں مجھے تو یہ نہیں پتا, جس چیز کا مجھے پتا نہیں میں کہہ نہیں سکتا. یہ تو دیکھیں ہو سکتا ہے فواد کو کوئی علم ہو, میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ رانا شمیم کے اس سٹیٹمنٹ سے تمام جو ہمارے جرنلسٹ ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر رانا شمیم کل کو یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے تو فلاں جرنلسٹ سے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, تو پھر میچ پڑے گا رانا شمیم ورسز دا جرنلسٹ. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ سائڈ ٹریک کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے فرام دا مین اپیل.
میں جو بار بار کہتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں، دیکھیں میں کوئی پی ایم ایل این کا کوئی دشمن نہیں ہوں، وہ اچھے لوگ ہیں، سارے اچھے لوگ ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے وہ ان کے بڑے لیڈر ہوں، چھوٹے لیڈر ہوں، ان کی صاحبزادی ہوں، سب قابل احترام لوگ ہیں. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے، ایسٹ ہے، جی ایسٹ ہے، اتنا بڑا ایسٹ ہے، اربوں کا ایسٹ ہے. وہ نواز شریف صاحب کا ہے یا ان بچوں کا ہے؟ یہ بھی نواز شریف صاحب نے تو ایڈمٹ کر لیا کیا ہے کہ جی الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، یہ سچ بولا. میں اس کا بڑا معترف ہوں کہ ان میں اتنا کریج تھا کہ انہوں نے سچ بول دیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پیسے کس طرح پاکستان سے انگلینڈ گئے، کن سورسز سے گئے، کیا وہ لیجیٹیمیٹ سورسز تھے، وہ منی ٹریل دے دیں، جسٹیفیکیشن دے دیں، ریکنسیلیشن دے دیں. سب سے پہلے میں جا کے ان کا مقدمہ لڑوں گا کہ نہیں بھائی یہ سب جھوٹ ہے. تو اس کیس میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ ثابت کرے؟ ہاں دیکھیں اس کیس میں جو الزام کون لگا رہا ہے؟ الزام لگا رہے ہیں رانا شمیم صاحب. اس کیس میں یہی تو قانون ہے کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ ثابت کرے. رانا شمیم صاحب اس کو ثابت کریں. اچھا اب اگر آپ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں تو دیکھیے الزام جو لگا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس یہ پراپرٹیز ہیں. تو جو الیج کر رہا ہے یعنی نیب اتھارٹیز ہیں، انہوں نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے وہ آپ کی ہے. اگر آپ یعنی نواز شریف صاحب اگر اس کو ڈینائی کر دیتے تو پھر برڈن تھا نیب کے اوپر کہ نیب یہ ثابت کرتی کہ دراصل یہ پراپرٹیاں نواز شریف صاحب کی ہیں یا ان کے بچوں کی ہیں. اب وہ برڈن آف پروف تو ان کو ڈسچارج کرنا نہیں پڑا کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس کو ایڈمٹ کر لیا. جب ایڈمٹ کر لیا تو اس کی منی ٹریل دینا یا فائنینشیل جسٹیفیکیشن دینا اس کی ذمہ داری ہے جس کے نام پہ ایسٹ ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ایک گاڑی ہے، مجھے گاڑی کی اونرشپ جو ہے اگر میں اس کو ڈینائی کر دوں تو پھر اتھارٹیز کو ثابت کرنا ہے، ایف بی آر کو یا جس کو بھی، کہ یہ گاڑی آپ کی ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے یا میں ایڈمٹ کر لیتا ہوں کہ یہ گاڑی میری ہے تو مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے گاڑی کہاں سے خریدی. بالکل صحیح. میں نے گاڑی اپنی ایز اے لائر لیگل فیس تھی یا تنخواہ تھی تو بالکل ٹھیک. اچھا فاروق نسیم صاحب ایک اور چیز بتائیں، نہیں ہے خامخواہ ان آڈیوز اور ویڈیو سے انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں حکومت جڑی ہے کہ اگر نون لیگ کو اقتدار سے باہر کرنا تھا، نواز شریف مریم نواز کو سزائیں دلوانی تھی تو پی ٹی آئی کو لے کر آنا تھا. انڈائریکٹلی حکومت جڑی ہوئی ہے. تو آڈیوز اور ویڈیوز کا کیا حکومت فرانزک نہیں کروا سکتی؟ معاملہ سارا سامنے آ جائے. نہیں سنیں، بات یہ ہے کہ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کس آڈیو ویڈیو کی. اب جیسے فار ایگزامپل ارشد ملک کی آڈیو ویڈیو ہے. ارشد ملک کی آڈیو اور ویڈیو جب ریلیونٹ ہوگی جب اس کو پیش کیا جائے گا اپیل میں پیش کیا جائے، وہاں پر مریم صاحبہ کے یا نواز شریف صاحب کے جو وکلا ہیں وہ یہ کہیں جی اس کا آڈٹ کرائیں، یا حکومت یہ کہے اس کا آڈٹ کرائے. یعنی آڈٹ کرانے کے لیے جب ایک کیس پینڈنگ ہے تو حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس کا آڈٹ کرائے؟ لوگ اس آڈٹ پہ کوسچن مارک ریز کر دیں گے. یہ تو اب عدالتی کام ہے، عدالت کا جورسڈکشن ہے، عدالت نے پھر یہ اس کا آڈٹ کرانا ہے اگر وہ چیزیں پیش ہوتی ہیں. ثاقب نثار کی جو آڈٹ یہ جو ویڈیو آڈیو بنائی ہے وہ پیش کرے نا، کوئی اس اپیل میں پیش کریں، وہ اس کا آڈٹ کریں، وہ پھر عدالت آڈٹ کرائے گی. بالکل صحیح. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرابلم ساری یہاں آ رہی ہے کہ وہ صرف اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس ایشو کو اور لیگل آرگیومنٹ سے بھاگ رہے ہیں. بالکل صحیح. ایک آخری سوال فاروق نسیم صاحب، ای وی ایم کے ذریعے انتخابات کرانے کا قانون تو بن گیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ اپوزیشن جماعتیں اس کو ماننے کو تیار ہیں. سب سے بڑی بات الیکشن کمیشن ہی اس کے ذریعے انتخابات کروانے کو تیار نہیں ہے. ان کے نزدیک بڑی پرابلمز ہیں، یہ پریکٹیکل نہیں ہے، وقت بڑا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اتنے وقت میں اتنی مشینیں نہیں آ سکتی. نمبر 1. نمبر 2، فواد چودھری صاحب نے کل یہ بات کری کہ اگر الیکشن کمیشن ای وی ایم کے ذریعے انتخابات نہیں کرواتا تو اس کو فنڈز نہیں ملیں گے. تو سوال میرا یہ ہے، کیا حکومت مجاز ہے الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کے فنڈز روکنے کی؟ دیکھیں یہ ود ڈیو ریسپیکٹ میں ہمیشہ سب کے ساتھ میرا جواب یہی ہوتا ہے، اور آپ بڑی قابل احترام ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی جواب ہے میرا کہ اگر فواد نے یہ بات کی ہے تو فواد سے یہ پوچھا جائے. مطلب آئی ایم نو ون. چلیں قانونی طور پہ میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، ان معاملات کو تو آپ جانتے ہیں فاروق صاحب، کیا حکومت، چلیں چھوڑ دیں فواد صاحب کو، کیا حکومت ایک آئینی ادارے کے فنڈز روک سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، کیونکہ اس کا اب اس بیان کا ایک کانٹیکسٹ آ چکا ہے، اور وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ فواد نے
اس کو ایک بیان دیا ہے، تو لہٰذا اگر میں کوئی بھی کامنٹ کروں گا اس پر تو یہ سمجھا جائے گا کہ میں فور یا اگینسٹ یا کوئی خامخواہ بات کر رہا ہوں فواد کی بات پر، چاہے اس کے سپورٹ میں کروں یا نہ کروں. تو یہ فواد سے اس کا کانٹیکٹ صحیح طور پہ پوچھا جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، الیکشن اصلاحات ہوں یا نیب اصلاحات، نون لیگ کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت پر تنقید کرتی نظر آتی ہے. جب سے تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی ہے، پہلے دن سے ہی حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی فرنٹ فٹ پر نظر آتی ہے، اور اسی لیے پیپلز پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی اور ساری اپوزیشن جماعتوں کو حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کے فورم پر اکٹھا کیا. مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کی راہیں پی ڈی ایم سے جدا ہو گئیں. پی ڈی ایم سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہیں، مگر شہباز شریف کی زیر نگرانی ایوان میں متحد ہیں، اور اس کا اعلان خود چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کیا ہے. ایوان میں اپوزیشن متحد ہونے کے باوجود بھی حکومت نے الیکشن اور نیب کے حوالے سے اپنی مرضی کے بل پاس کروائے. جب بل پاس ہو گئے تو بلاول بھٹو اس پر تنقید کر رہے ہیں. گزشتہ روز پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انتخابی اصلاحات کے نام پر سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ گیم کھیلا جا رہا ہے اور خان صاحب سازش کر رہے ہیں. کیا کہا بلاول بھٹو نے، ذرا دیکھیے. آپ سب نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے زبردستی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا سلسلہ اس ملک پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم یہ ای وی ایم کا الیکشنز کو رد کرتے ہیں. الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ خان صاحب ایک سازش کر رہا ہے جس میں اوورسیز پاکستانی کا نقصان ہے. خان یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ووٹوں سے یہاں کے ووٹوں پہ فرق آئے. پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری ہوں، شرجیل میمن یا پھر خورشید احمد شاہ، سبھی نیب حراست میں رہے. چونکہ نیب ان کے جرائم ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، اس لیے سارے ضمانتوں پر آج باہر ہے اور نیب اصلاحات پر زور دیتے نظر آتے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور سے ہی نیب اصلاحات چاہ رہی تھی اور فاروق ایچ نائک کی زیر نگرانی ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی تھی، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا. مگر اب جب پی ٹی آئی حکومت نے نیب اصلاحات کا بل پاس کر لیا ہے تو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے. الیکشن میں دھاندلی ہو یا نیب کے کیسز ہوں، سیاسی جماعتیں اصلاحات تو چاہتی ہیں، لیکن جب یہ اصلاحات ہو جاتی ہیں تو ان کے خلاف سپریم کورٹ جانے اور احتجاج کرنے کا کہا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی پر مجھے بات کرنی ہے. مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. شاہ صاحب، سب سے پہلے میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، لگ بھگ 2 سال کی جیل کاٹی ہے آپ نے، قید کاٹی ہے، کیسا وقت آپ کا گزرا؟ کوئی ان 2 سالوں میں آپ اس چیز کو سمجھ سکے کہ 2 سالوں میں جو سزا ہوئی آپ کو، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیا یہ کوئی سیاسی انتقام تھا؟ کیا تھا؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیں. بڑی طبیعت بھی آپ کی خراب رہی جیل میں. 2 سال کے عرصے میں جیل میں وجہ تو بڑی آسان ہے، کیونکہ میں پیپلز پارٹی کا ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور بائی برتھ ورکر ہوں، اور ایک عزت کمائی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور جتنے پارلیمنٹیرین ہیں، چاہے گورنمنٹ کے چاہے اپوزیشن کے، ان کے ساتھ اچھے روابط رہے، اور کوشش یہی رہی کہ پارلیمنٹ انٹیکٹ رہے، ڈیموکریسی پارلیمنٹ کی موجودگی میں قائم رہے، اور پارلیمنٹ کو اتنا پاورفل بنایا جائے کہ ہمارے ادارے اور پاورفل ہو جائے، طاقتور ہو جائے، اور ان کے اوپر پارلیمنٹ کی یہ چھتری قائم رہے اور ملک پارلیمنٹری کنٹری کہلائے اور ڈیموکریٹک کنٹری کہلوائے. تو یہ کوششیں میری ہمیشہ رہی ہیں، اور کافی جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ 2014 میں عمران نے جب یہاں پہ اپنا ڈیرا جمایا کنٹینر کا،
تو ادھر بھی ایک رول یہ نہیں تھا کہ میں لیڈر آف اپوزیشن تھا، میں نے ایک پارلیمنٹرین کا رول ادا کیا کہ پارلیمنٹ کو کیسے سیو کیا جائے۔ جب اس رول سے فارغ ہوئے تو پھر یہ رول پھر میرے اوپر آیا کہ میں کس طریقے سے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں روکوں۔ میں نے ایک شائستہ زبان یوز کی، کبھی بھی بدتمیزی یا کبھی کچھ نہیں کیا، کوشش کی کہ پارلیمنٹ کے اندر عمران خان کی پارٹی کو قائم رکھوں اور یہاں پہ محسوس کرواؤں کہ پارلیمنٹ ہی ایک راستہ ہے جو ہر مشکل ترین راستے سے کو آسان بناتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو بھی پارلیمنٹ کے اندر قائم رکھا اور ان سے کہا کہ پارلیمنٹ میں رہیں گے تو آپ کی یہ سیاست چلے گی، پارلیمنٹ سے باہر رہے تو سیاست کو آپ کو بڑا مشکل ایک راستہ ملے گا اور مشکل ٹاسک ملے گا۔ تو لوگوں نے میری بات کو مانا۔ تو شاہ صاحب یہی وجہ ہے کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے استعفے نہیں دیے، آج بھی پی ڈی ایم استعفوں کی ہی بات کر رہی ہے اور آج بھی پیپلز پارٹی کا یہی فیصلہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دینے؟ دیکھیں، میں نے پہلے ہی دن یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، کیونکہ ہماری یہ روایت ہے کہ ہم اداروں کو استعفے دے کے ہم کمزور نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں اپنے لیڈر کی وصیت تھی قائد عوام کی، جیل سے جو بیگم نصرت بھٹو نے 1979 میں سی ای سی کے اجلاس میں شہید بھٹو کا پیغام پڑھ کے سنایا تھا کہ کبھی بھی کسی بھی الیکشن سے بیک آؤٹ نہیں کرنا، چاہے وہ لوکل باڈیز کی ہوں چاہے پارلیمنٹ کی ہوں۔ تو اس پیغام سے یہ ہوا کہ ہم نے 75 کے الیکشن میں حصہ لیا اور بہت بڑی سکسیس شہید کے شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کو ملی تھی۔ اور جب ہم نے شہید کی وصیت کو بلایا اور ہم نے عمل نہیں کیا 85 میں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی جماعت ضیاء الحق کی پیدا ہو گئی جو آج کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ تو یقیناً جب آپ اسپیس دیں گے کہ ہر اسپیس کو فلنگ ہوتی ہے اور فلنگ دا بلینک ہوتا ہے، تو فلنگ ہوتی ہے اور اس میں مسلم لیگ نون بھی بنی، مسلم لیگ کیو بھی بنی اور پارٹیاں بھی بنی، اور ایسے ایسے لوگ آئے جن کی سیاست میں کوئی ماضی میں اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ تو ایک نئی سیاست ہوئی، پہلے کبھی ہم کبھی آپ، کبھی ہم کبھی آپ، وہ کھیلتے رہے ہم اور پارلیمنٹ کمزور ہوتی رہی۔ تو اسی تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مریم اورنگزیب کو اور پرویز رشید صاحب کو شاہ صاحب اگر استعفوں کو آپ ایک پہ رکھیں، مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے استعفے جو ہیں یہ آپشن نہیں ہے، ان ہاؤس چینج کا کتنا امکان ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کرتی رہی ہے اور وفاق میں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، تو یہ کتنا ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد آپ کو لا سکتے ہیں اور اس کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ بالکل پاسبل ہے، 100% پاسبل ہے، اور یہ ایک دم حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے، پہلے کسی نیچے سے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ہم ان کو کمزور کر کے، کیونکہ ہمارے پاس اپنی اسٹرینتھ ہے، ہم اس وقت 164 کے قریب ہم ممبر ہیں اور ان کے پاس تو سب ناراض گروپ بیٹھے ہیں، جب ہم کچھ موو کرتے ہیں تو وہ بھی موو کرتے ہیں اور وہ اپنا اپنا کچھ کام ان سے نکالتے ہیں۔ تو ہم پہلے اسٹیج میں لے آئیں گے، سیکرٹ بیلٹ پہ لے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دوسرا ووٹ پنجاب میں لانا کتنا آسان ہے؟ آپ کو تحریک انصاف کی جو پنجاب میں بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ حکومت ہے، تو پنجاب میں عدم اعتماد لانا کتنا آسان ہے؟ ہر جگہ پہ آسان ہے، مگر ہم پہلے سیکرٹ بیلٹ پہ جائیں گے، بالکل سیکرٹ بیلٹ پہ جائیں گے، تو واضح ہو جائے جو نفرت ممبر کے ذہن میں ہے، جو اس حکومت نے ان کو الیکشن لڑنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے، وہ ممبر تیار بیٹھے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ادھر سے جان چھوڑائیں۔ ایک سیکنڈلی سب سے بڑا ہارڈ ایشو جو اس وقت حکومت چلا رہی ہے، ایکسپلائٹیشن کر رہی ہے اور اس کا فائدہ لینا چاہتی ہے اور یہ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ لینا چاہتی ہے
اور اپنے آپ کو چیمپئن سمجھنا چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، تو اب اوورسیز پاکستان کے اوپر وہ اپنا ہاتھ پھیر کے ان کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ میں ان بھائیوں کے ساتھ، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی وہ چاہتے ہیں تو ان کے اوپر ایک دو دباؤ ڈالے۔ ایک یہ ڈالیں کہ ہمیں ووٹ کا حق بھی دیں کہ ہم پاکستان میں ووٹ دیں، اور الیکشن بھی حق دیں کہ ہم الیکشن لڑیں، یہ امینڈمنٹ کی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اوورسیز پاکستان کے لیے کم سے کم 6 سیٹیں رکھی جائیں جو اسپیشل سیٹیں ہوں، جس طریقے سے ہم مائنارٹی کی دوسری۔ شاہ صاحب ابھی آپ نے اداروں کی بھی بات کی، آج الیکشن کمیشن پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، نیب پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، عدلیہ پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیا جان بوجھ کر ملک کے جو ادارے ہیں انہیں کمزور کیا جا رہا ہے؟ اگر واقعی کمزور کیا جا رہا ہے، کوئی سازش ہے، تو یہ کون ہے جو ملک کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتا ہے شاہ صاحب؟ دیکھیں شادیہ، میں نے بڑی کلیئرلی آپ سے کہا کہ میں ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں۔ یہ اس لیے کرتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ اسٹرانگ ہوتی ہے تو ادارے اسٹرانگ ہوتے ہیں، حکومتیں اسٹرانگ نہیں ہوتی، ادارے اسٹرانگ ہوتی۔ جب ادارے اسٹرانگ ہوں گے تو حکومت آٹومیٹک اسٹرانگ ہو جائے گی، اور وہ جو اینکی پینکی کرنے والے ہیں لوگ سارے بھاگ جائیں گے، اور ملک میں لوگ سکون کا سانس لیں گے، کیونکہ یہ ان کی حکومت ہوگی۔ ان لوگوں نے آ کے ظلم یہ کیا کہ پارلیمنٹ کو سائیڈ لائن کر دیا اور باہر بیٹھ کے آرڈیننس کی فیکٹری بنا دی کہ چھاپتے جاؤ بناتے جاؤ۔ پارلیمنٹ میں وہ کبھی بھی نہیں آئے۔ اب اگر آئے ہیں تو کم سے کم کبھی پریس بھی اتنا جلدی آرڈیننس نکالتا ہے جتنا اس اسمبلی سے ان لوگوں نے بیٹھ کے آرڈیننس نکالے۔ 30 آرڈیننس کو بل میں تبدیل کرنا ہمیں کم سے کم 1 سال چاہیے، وہ بھی رات دن، مگر ان لوگوں نے آدھے گھنٹے میں 30 آرڈیننس پاس کر کے یہ رفو چکر ہو گئے۔ مگر وہ بھی غلط ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی آپ کو 2-2 کی اسٹرینتھ چاہیے، 50% اسٹرینتھ چاہیے۔ ان کے پاس 2-1 کی اناؤنسمنٹ ہے، اور یہ بالکل چیلنج ہو جائیں گے، یہ کوئی ان کا نہیں رہے گا۔ مگر خدا کے واسطے پارلیمنٹ کو انڈیپینڈنٹ کرو، طاقتور بناؤ، اس کی طاقت کو محسوس کرو، کیونکہ وہ 24 کروڑ عوام کی طاقت ہے، وہاں ان کی آواز ہے۔ ان کی آواز آج اٹھ رہی ہے مہنگائی کے خلاف۔ آپ جو اس وقت حالات ہیں ملک میں، تب ہر آدمی اسٹرائکوں پہ ہے، ڈاکٹر اسٹرائکوں پہ ہے۔ شاہ صاحب میرے ساتھ رہیں، شاہ صاحب میرے ساتھ رہیں، مجھے بریک لینی ہے۔ بریک کے بعد آ کے خورشید شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ملک میں ارلی الیکشن اس کے کتنے امکانات ہیں، ارلی الیکشن کیا دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب، مجھے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، کتنے امکانات ہیں ملک میں ارلی الیکشنز کے؟ میں نے آپ سے ابھی کہا ہے کہ ارلی الیکشن صرف اس صورت میں ہوگا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا۔ صحیح، کیونکہ ارلی الیکشن اگر کانسٹیٹیوشن سے کھیل کے ارلی الیکشن ہوتی ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ صحیح، ہم اس غیر آئینی طریقے کو نہیں مانیں گے، ہم آئینی طریقے کو مانیں گے۔ وی آر ڈیموکریٹک۔ ہمیں پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس ملک میں 1 ووٹ 1 مین کی سیاست لے کے آیا تھا، جمہوری سیاست لے کے آیا تھا، اور ہم نے کیا کیا قربان نہیں کیا ہے پارلیمنٹ کے لیے اور جمہوریت کے لیے، کتنی سزائیں۔ ان میں سے کوئی ایک بتا دیں جو پارٹیاں موجود ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی سیکریفائی کیا ہو ڈیموکریسی کے لیے، ایک بتا دیں، کوئی ایک کا قربانی دے دیں کہ کوئی پھانسی پہ چڑھا، کوئی سے کوڑے کھائے، کسی نے گولی کھائی، کوئی لیڈر، وہ بھی لیڈر، ایسے نہیں ہے کہ عام آدمی۔ وہ کتنا ہوا، ہمارے بچے شہید ہوئے، اسلام آباد میں کورٹ میں شہید ہوئے، کراچی میں شہید ہوئے، مارشل لاؤ سے مقابلہ صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور ہم نے صرف اس لیے کیا ہے کہ یہ پاکستان
جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے بنایا, قائد اعظم نے بنایا. گولی سے نہیں بنایا, طاقت سے نہیں بنایا, ٹینک پہ چڑھ کے نہیں بنایا, آواز سے بنایا, عوام کی طاقت سے بنایا. اور عوام کی طاقت جمہوریت میں ہے, جمہوریت کی طاقت پارلیمنٹ میں ہے. تو اگر شاہ صاحب آپ تھوڑی ذرا نیب پر بات کر لیں, سب بھگت رہے ہیں نیب کو. آپ لوگوں کے دور حکومت میں بھی بڑا اچھا موقع تھا کہ نیب اصلاحات کر لی جاتی, پھر نون لیگ کا دور آیا, نون لیگ نے بھی اس چیز کو سیریس نہیں لیا کہ اس پر اصلاحات کر لی جائیں. اب جب تحریک انصاف کی حکومت نے نیب پر اپوزیشن سے بھی بات کی, نیب اصلاحات پر اپوزیشن کو بڑے اعتراضات تھے, لیکن پھر جب یہ بل پاس ہو گیا آج بھی اپوزیشن کو اعتراضات ہیں. جب آپ لوگ اپنے دور حکومت میں اپنے ادوار میں نہیں کر پائے تو آج آپ لوگ اس پر سوالات کیوں اٹھا رہے ہیں شاہ صاحب؟ کیوں آج پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آپ دیکھ لیں رانا ثناء اللہ ہوں نون لیگ کے, شاہد خاقان عباسی ہوں, حمزہ شہباز ہوں, شہباز شریف ہوں, مفتاح اسماعیل ہوں, پیپلز پارٹی سے آپ ہوں, زرداری صاحب ہوں, شرجیل میمن ہوں, سب نے نیب کا بھگتا ہے. لیکن تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ ہم نے تو کیسز نہیں بنائی, تو کیسز پہلے کے بنے ہوئے ہیں. تو آج جب تحریک انصاف کی حکومت نیب اصلاحات لا رہی ہے تو کیا اعتراض ہے, کیوں اعتراض ہے جبکہ آپ لوگ کر نہیں پائے اپنے ادوار میں؟ شاہ جی آپ بالکل صحیح کہتی ہے, ماشاءاللہ آپ ٹیلنٹڈ لیڈی ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, میڈیا پہ بھی آتی ہے, آپ پڑھتی بھی ہوں گی. پیپلز پارٹی کے پاس 128 ممبر تھے, ہمارے پاس 2/3 میجارٹی کا تصور, سمپل میجارٹی بھی نہیں تھی. ہماری 2/3 میجارٹی بن رہی تھی مسلم لیگ نون سے. ہمارے زمانے میں آپ دیکھ لیں کتاب اٹھا کے, ایک سیاستدان کے اوپر بھی نیب کا کیس نہیں ہوا, کوئی کیس رجسٹر بھی نہیں ہوا. ہم اس نیب کو اس دن سے سمجھتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے, یہ جرم ہے, مگر ہم ناکام رہے. ہم نے نواز شریف کے ساتھ میٹنگ کی, نواز شریف کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی, ہم نے ان کو بڑا قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ چیزیں اگلے وقت میں آ کے سب کے گلے میں پڑے گی. اور نواز شریف میں بات کر رہا ہوں اوپن, نواز شریف ایگری ہو گیا, کہا کہ میں بالکل اس چیز کو مانتا ہوں, اور اس پہ کمیٹی بن گئی اور فاروق نائک نے یہ سارا ڈرافٹ بنایا. اور جب وہ ڈرافٹ تیار ہو گیا تو مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا مجبوری ہوئی, کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ہم سے تعاون نہیں کیا. ٹھیک ہے, ڈن, ختم ہو گیا. ہم نے اپنا ٹائم ختم کیا, نہ کسی کو چور بنایا, نہ کسی کو گرفتار کیا, نہ کسی کے اوپر کیسز کیے, بلیک میل کیا. اب آ گیا نواز شریف کا دور. نواز شریف کا پہلے دور جیسے ہی آیا تو بڑی سموتھلی ٹرانزیکشن ہوئی تھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ. تو اس کا ہم نے فائدہ لیتے ہوئے ہم نواز شریف کے پاس چلے گئے. اس میں زرداری صاحب کی لیڈرشپ تھی اور فاروق نائک بھی تھا, میں بھی تھا, اور اپنا رضا ربانی صاحب بھی تھا. اس کی طرف سے اپنا اسحاق ڈار تھا, اس کی طرف سے زاہد حامد تھا, اس کی طرف سے ان کا پی ایس تھا. یہ بات فائنل ہو گئی کہ یہ بیٹھ کے ڈرافٹ بنائیں گے, یہ کمیٹی ہے. کمیٹی بھی بن گئی, ڈرافٹ بھی تیار ہو گئے. پھر کیا ہوا مسلم لیگ نون میں, کس نے یہ باتیں روکنے کی کوشش کی, کیوں کی, کس وجہ سے کی, تو وہ ہمیں پرابلم آئی کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا. اور اب جو قانون میں چینج ہوئی ہے وہ مشورے سے نہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو آج کے بعد کرپشن میں پھنسے گا تو یہ قانون لاگو ہوگا, باقی جو پرانے ہیں وہ پرانے قانون سے, جو یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اوپر یا جو بیچارے اور لوگ ہیں ان کے اوپر جو کیسز بنے یہ پرانے لا سے چلیں گے اور یہ نئے لا سے چلیں گے. کیونکہ وقت آ رہا ہے, ہم نے اس ملک میں جو کرپشن کی ہے, ظلم کیا ہے, تو عمران خود کہتا ہے نا کہ مہنگائی ہوتی ہے تو پرائم منسٹر کرپٹ ہے, ڈالر بڑھتا ہے تو پرائم منسٹر کرپٹ ہے, اور وہ خود کہہ چکا ہے. تو کابینہ کے فیصلے بھی سیکیور کر لیے گئے ہیں, نیب پوچھ گچھ نہیں کر سکتا کہ کابینہ نے صحیح فیصلہ کیا ہے, غلط کیا ہے, پیسے لگائے نہیں لگائے, جو بھی فیصلے, اگر کسی فیصلے سے کہیں نقصان بھی ہوا ہے ایٹ لیسٹ کابینہ کو نیب نہیں پوچھ سکتا. وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کہتی ہیں کہ کیا ہم اس قانون کو مانیں,
تو آپ اگر یہ کہتے ہیں اب ہم حاضر ابھی مانتے ہیں. اگر آپ کہہ دیں ابھی مجھے کہتے ہیں میں پارٹی کو ہاتھ پاؤں باندھ کے منوا دیتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو ان لوگوں نے یہ امینڈمنٹ لائے یہ تو بڑے چور ہیں تبھی تو یہ چیزیں کر رہے ہیں نا. مجھے شرم آتا ہے اپنے کسی پارلیمنٹرین کو چور کہتے ہوئے. شاہ صاحب اگر پاکستان پارٹی کی 2023 میں حکومت آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایسے قوانین کے ساتھ کیا کرے گی؟ ہم کچھ نہیں کریں گے. ہم انصاف کورٹوں کے پاس ہے, قانون ہمارے پاس موجود ہے. کورٹ جانے ان کے کام جانے. حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کہ اداروں کو ڈکٹیٹ کرے, صحیح, کورٹوں کو ڈکٹیٹ کرے, اسٹیبلشمنٹ کو ڈکٹیٹ کرے. ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے پارلیمنٹ کو چلانا, لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنا, لوگوں کو تعلیم دینا, لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹی دینا, لوگوں کے لیے انوائرمنٹ بنانا, پاپولیشن پہ سوچنا, ملک کی ڈیولپمنٹ, معیشت کو بہتر کرنا, مہنگائی کو روکنا. یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ لوگوں کو روزگار دیتی ہے. ہم تو اس وقت حکومت میں آئے تھے جب دنیا میں ریسیپشن تھے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, جہانگیر ترین صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں. کیا جہانگیر ترین گروپ کی شمولیت کا امکان ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ دیکھیں, سیاست میں ایوری تھنگ از پاسبل. کل کا دشمن آج کا دوست ہو سکتا ہے, آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے. یہ چیزیں تو بڑی کبھی آپ نے سوچا تھا کہ مریم نواز جو ہے وہ شہید بھٹو کے گھر میں جا کے رات ٹھہرے گی؟ کبھی سوچا تھا؟ آپ کی سوچ میں بھی تھا؟ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. یا بلاول مریم کے, یا پھر جو ابھی ہم آپ ٹوٹے ہیں, یہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم ایسے حالات میں بھی آ جائیں گے. نہیں, ہم اچھے حالات میں بھی آ جائیں گے. یہ تو ہوتا رہتا ہے سیاست میں. کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے, دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے. تو یہ ایک سیاست ہے, اور سیاست ایک اچھی چیز ہے. سیاست میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے, بس یہ ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سیاست کو جان بوجھ کے بدنام کیا گیا ہے, میں کہتا ہوں کہ 37 سالہ مارشل لا اس ملک میں چلی ہے, 37 سال کنٹرول ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی بھی چلی ہے. تو اس کا حساب لے لو کہ سیاستدان غریبوں نے کیا کیا ہے اور مارشل لاء میں کیا ہوا ہے. تو وہ بھی ایک ٹروتھ کمیٹی بننی چاہیے, ٹروتھ کمیشن بننی چاہیے کہ بیٹھ کے حساب لے. ہاں, ایک چیز اور کہوں گا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ قرضے جس لوگوں نے لیے ہیں ان کے لیے میں کمیٹی بناتا ہوں. اس کمیٹی کا کیا ہوا وہ تو منگاؤ نا. کم سے کم آپ کا بھی پتہ پڑ جائے کہ آپ نے 17,000 ارب لیے ہیں, وہ کہاں گئے ہیں. نظر تو کچھ نہیں آ رہا. کم سے کم نواز شریف کو اب موٹر وے تو نظر آ رہا ہے نا, پاور ہاؤس تو نظر آ رہا ہے نا, ہمارے سوشل پروگرامز بھی نظر آ رہے ہیں نا. سوشل بنایا. ہمارے زمانے میں تو سواد کا بھی مسئلہ ہوا. بینظیر بھٹو کی آخری 15 منٹ پہلے یہ الفاظ ہے, 15 منٹ پہلے, کہ میں سواد سے جھنڈا اتارنے نہیں دوں گی. بالکل بالکل. شاہ صاحب, آخری سوال کہ ملک میں آڈیوز اور ویڈیوز کا کیا سلسلہ چل نکلا ہے؟ ملک کے ادارے بھی بدنام ہو رہے ہیں, انصاف کے سسٹم پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, اور پھر جو بینیفیشری ہیں وہ ان کو استعمال بھی نہیں کر رہے ہیں, ان اے سینس کہ وہ اس کو عدالتوں میں خود بھی نہیں لے کر جا رہے ہیں, اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عدالتیں خود ان معاملات پر سو موٹو لیں. یہ سلسلہ جو چل نکلا ہے کیا یہ تھمے گا, اور کتنا نقصان ہے ان آڈیوز ویڈیوز کا, یہ جو ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ملکی سیاست میں؟ دیکھیں, یہ اچھا نہیں ہو رہا, یہ ایمانداری سے اچھا نہیں ہو رہا. یہ ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں ہم تیسری دنیا کا ملک ہیں, ہمارے ہاں بڑے بڑے ایشوز ہیں, بڑے بڑے مسائل ہیں, پاپولیشن کا بڑا مسئلہ ہے, مگر یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اس قسم سے کوئی ملک کی جگ ہسائی کے سوا کچھ نہیں ملتا. اور جگ ہسائی تو کچھ ہمارے سابق چیف جسٹس نے بھی ہماری کروائی, جو ظلم کیا اس نے کہ چندہ لینے کے لیے ڈیم کا, چندوں سے ڈیم بنتی ہے,
اب کہاں ہے یہ ابھی ان سے یہ تو پوچھا جائے نا کہ بھائی تم لوگ چندہ لینے دنیا میں گئے تھے، دنیا میں بدنام کروایا پاکستان کو، اور جتنا چندہ لیا وہ کہاں گیا، کس جگہ پہ ہے، کس بینک میں ہے، کتنا آیا، پبلک کو تو بتاؤ، پارلیمنٹ کو بتاؤ چلو کہ بھائی ہمیں لنڈن گئے، امریکہ گئے، دبئی گئے، یہاں سے اتنے پیسے ملے ہیں، ہم نے فلانے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، اس میں سے اتنے پیسے ہو گئے، وہ تو کم سے کم عوام کو بتاؤ نا، وہ بھی نہیں بتاتے۔ صحیح، کون آیا کون کھا گیا، یعنی یہ تو ملک اپنا یہ کیا ہے، کشکول توڑو ملک سنوارو، وہ تو پیسے بتاؤ نا کہ کتنے ملے، کہاں گئے، ایسے ظلم تو نہ کرو نا پاکستان کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔